कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे वो उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो पिछली दफा ये सीखने की कोशिश की कि ये जो लेंट है और ये जो क्या उस कहते हैं ऐश वेडनेसडे है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। लास्ट टाइम हमने लेंट के बारे में जो उनसे वो सीखा, उसमें हमने ऐश वेडनेसडे को जो उनसे वो देखा। इसके अंदर आज हम देखेंगे कि ये जो 40 का कंसेप्ट है, 40 फास्ट का जो कंसेप्ट है, ये कैसे जो उनसे इनकॉर्पोरेट किया गया है क्रिश्चियनिटी के अंदर, कहां से ये जो उनसे 40 की फिगर जो है वो ली गई है। और हम इसके अंदर आज ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऐश वेडनेसडे या राख का बुध जो उनसे है, इसमें जो माथे के ऊपर जो है जो राख लगाई जाती है, और ये राख जो उनसी है ये क्यों लगाई जाती है, ये कहां से जो है ये मसीहत के अंदर जो उनसे है इस कंसेप्ट को जो है वो शामिल किया गया है। क्योंकि आपने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि मसीह खुदावंद कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो, यानी जब भी जो है आप समझें कि आप खुदा के लिए अपने जान को दुख देना चाहते हैं, उसकी हजूरी में आना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहे हैं और उसकी हजूरी में आके अपनी जान को दुख देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि लोग तुझे रोजादार ना जाने, बल्कि बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे उसका अजर दे। तो ये जो रोजों की शुरुआत ही जो उनसे है वो माथे के ऊपर जो है राख लगा के की जाती है, जबकि कलाम खुदा से हम सीखते हैं कि वो कहते हैं कि अपने सिर में तेल डालो, मुंह को दो। तो ये कहां से ये चीजें जो हैं वो शामिल की गई हैं। इसको जो 40 डेज ऑफ जो है फास्टिंग है, जो 40 दिन जो उनसे हैं रोजों के मुकर्रर किए गए हैं, इसको हम देखते हैं क्योंकि ये कहा जाता है, देखें जी कि कलाम खुदा के अंदर 3 शख्सियात जो उनसी हैं वो ऐसी मिलती हैं हमें जिन्होंने 40-40 दिन का रोजा रखा। हम इसको सीखने के लिए हम देखते हैं कि हजरत मूसा जो है वो 40 दिन का रोजा रखते हैं, 2 दफा जो है 40 दिन का उन्हें रोजा रखा। और हम जो उनसे देखते हैं कि एलिया नबी जो है वो 40 दिन का रोजा रखता है। और फिर मसीह खुदावन जो है, जब वो खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करके हमारे दरमियान में रहने आता है, हमारी जानों का फिदिया देने के लिए आता है, तो वो भी जो है वो 40 दिन का रोजा रखता है। हम इसको सीखने के लिए इस्तिस्ना की किताब 9वां बाब उसकी 9वीं आयत में चलते हैं। और जब हम इस्तिस्ना 9 बाब 9वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, इस्तिस्ना 9 बाब उसकी 9वीं आयत, कलाम खुदा यूं बयान करती है, जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को, यानी उस अहद के लोहों को जो खुदावन ने तुमसे बांध लिया था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वही पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई और ना पानी पिया। यह हज़रत मूसा के बारे में जो है हज़रत मूसा बता रहा है। इसी तरीके से हम जो उनसे देखते हैं, पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में आप आए। पहला सलातीन 19वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत का जब हम मुतालिया करें तो कलाम खुदा में यूं बताता है, सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया। ये एलिया नबी के बारे में कहा गया है। और इसी तरह जो तीसरी शख्सियत जो मसीह खुदावंद खुद है, वो मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब उसकी पहली 2 आयत में हम उसका जिक्र पढ़ते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब उसकी पहली 2 आयत यूं बयान करती हैं, उस रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब यहाँ पे अगर आप जो उनसे लास्ट टाइम जब हमने रोजों को जो उनसे वो देखा था, और इन 40 जो उनसे कि जो रोजे रखे गए हैं, और ये 40 रोजे मुतवातर रखे गए हैं, ये 40 रोजों के अंदर किसी दिन की ब्रेक नहीं है। इसके अंदर ना ही तो ये 40 रोजों का आगाज किसी मखसूस दिन से हो रहा है,
और ना ही ये 40 रोजों का आगाज का इख्तिताम किसी मखसूस दिन पर हो रहा है, और ना ही इन 40 रोजों के अंदर किसी दिन को जो उनसा है वो निकाला गया है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूस जो है एक 40 डेज का पीरियड है जो हज़रत मूसा जो उनसे है कलाम खुदा में बताता है, वो इस 40 डेज में जो है वो रोजा रखते हैं, हजरत एलिया जो है रोजा रखते हैं, और मसीह खुदावन जो है रोजा रखते हैं। और यहां पे अगर आप देखें कि ये 40 दिन जो उनसे हैं का जो ये फाका है, ये जो रोजा है वो इंसान के बस की बात नहीं है। ये उस वक्त है जो 40 दिन का रोजा आप सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में रख सकते हैं जब आप खुदा की हुजूरी में होते हैं। खुदा की हुजूरी में होने से खुदा के जो लफ्ज हैं, क्योंकि उसके अल्फाज जो उनसे हैं वो रोटी हैं, वो रोटी आपको जो है वो तकवीयत देती है और आप वो 40 दिन का अरसा पूरा करते हैं। अगर आप खुदा के अल्फाज आप तक उसने नहीं आपको चुना और आप जो उनसे है ये 40 दिन की फाका कशी करना चाहते हैं, तो आपसे ये 40 दिन की फाका कशी जो उनसी है वो मुमकिन नहीं होगी। हमने जो है लास्ट टाइम जो है वो इसके अंदर देखा था कि साइंटिफिकली एक इंसान जो उनसे है वो कितने दिन तक जो उनसे वो भूखा रह सकता है और कितने दिन तक वो प्यासा रह सकता है। तो प्यासे में हमने देखा था, अब मुझे उसके करेक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट इट वाज लेस देन अ वीक कि वो प्यासा का जो उनसे है वो रह सकता है, और इट वाज नियरली जो उनसे है आप कह लें कि नियरली 8 to 9 डेज जो है भूखा रह सकता था इंसान। तो यहां पे जब आप ये 40 रोजों का देखते हैं तो ये जो 40 की फिगर जो है जो यहाँ पे आती है, ये 40 की फिगर जो उनसी है, ये 3 शख्सियात जो उनसी हैं, ये उस सूरत में जो उनसी है ये फाका कशी करती हैं या रोजा रखती हैं, जिनमें से 2 शख्सियात जो हैं जो कि हजरत मूसा और हजरत एलिया हैं, वो खुदा की कुव्वत से खुदा की हुजूरी के अंदर जो उनसे है वो कुव्वत जो उसके बख्श अल्फाज हैं वो उनके जिस्म को तवानाई बख्शते हैं, और वो ये 40 दिन जो उनसे हैं वो फाका कशी की हालत में रहते हैं। यहां पे हम जो उनसे जब देखते हैं कि कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जब आप जाएं तो कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया जो उनसे है इसका जवाब ये देता है कि 40 डेज जो उनसे हैं ये इसलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि जो है वो ये कहते हैं कि हजरत मूसा, हजरत एलिया और मसीह खुदावन ने जो है क्योंकि ये 40 रोजे रखे, इस वजह से हम उनकी याद को मनाने के लिए, और किसी से भी आप पूछ लें, कैथलिक सिर्फ नहीं, किसी भी जो उनसे जो ये इस पीरियड को मनाते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा कि एंग्लिकन्स जो है सम ऑफ द एंग्लिकन चर्चेस, लूथरन सम ऑफ द चर्चेस, प्रोटेस्टेंट सम ऑफ द चर्चेस, इट्स नॉट ओनली वन डिनोमिनेशन बट क्वाइट अ फ्यू डिनोमिनेशन जो है इसे ऑब्जर्व कर रही हैं, और वो जवाज ये देती हैं क्योंकि हजरत मूसा, हजरत एलिया और मसीह खुदावन ने जो उनसे ये जो है ये किया, इसको इस वजह से जो उनसे है ये शामिल किया गया और हम इसकी याद में इसको मनाते हैं। जबकि कलाम खुदा के अंदर तीनों हवालों के अंदर आप देख रहे हैं कि तीनों हवाले जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस जो उनसे है 40 डेज पीरियड का एक फास्ट, एक रोजा रखा गया है, और ये 40 डेज पीरियड का जो रोजा है ये रोजा खुदा की कुव्वत बख्श अल्फाज से इंसान के अंदर जो कुव्वत पैदा होती है, जो बर्दाश्त पैदा होती है, वो से जिंदगी बख्श रही है। हम इसी को जो उनसे जब आप आगे चलते हैं इसको मजीद देखने के लिए कि क्या वाकई जो उनसे ये 40 दिन का जो रोजा है कलाम खुदा के अंदर से, तो आपने देख लिया कि ये 40 दिन का एक रोजा है, लेकिन अब हमें इसे सीखने के लिए कि क्या इसको जो उनसे है इब्तदाई कलीसिया जो है क्या वो इसी तरीके से 40 रोजे रखती थी? क्या जो उनसे है इन 40 रोजों को जो उनसे है ये कहां से जो है
یہ ہم نے شامل کیے گئے. اس کے لیے ہمیں پھر سے جو سا ہے کیتھولک انسائکلوپیڈیا لینٹ کو جو سا اسے دیکھنا پڑے گا. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جو کلیسیا جو کیتھولک کلیسیا رومن کلیسیا جو ہے وہ اس کے جو ارلی فادرز تھے 5ویں صدی کی جو ہے اس میں بات ہے, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو سا ہے جو رسول ہیں, جو مسیح خداوند کے رسول تھے, جو شاگرد تھے, جو اپوسٹلز تھے, وہ یہ جو سا 40 دن جو ہے یہ روزہ رکھتے تھے. یہ ان کا جو سا کہنا تھا کہ کیونکہ وہ یہ رکھتے تھے اس لیے ہم نے وہاں سے اس کو اڈاپٹ کیا. لیکن کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہی جو سا اس کا جواب یوں بیان کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ but the best modern scholars are almost unanimous کہ جو ماڈرن اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کو ریسرچ کیا ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں ان ریجیکٹنگ دس ویو, وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو ابتدائی فادرز کا جو یہ کنسپٹ, یہ جو کہنا تھا, یہ سراسر غلط تھا. اور وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اور یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے. اور اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ارلی فادرز میں ارینیس ہے جو کہ 2 صدی عیسوی میں ہے, وہ جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں 40 دن کے روزوں کے متعلق کوئی علم نہیں تھا. 5ویں صدی کے فادرز کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ 40 روزے ہم نے اس لیے رکھے ہیں کیونکہ ابتدائی شاگرد جو سے وہ رکھتے تھے, جبکہ 2 صدی کا جو فادر ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا. اسی طرح جو سے وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ there is no mention of Lent in Saint Dionysius of Alexandria, کہ یہ پورے کا پورا پیریڈ جو ہے اس کا کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ آپ ایڈیشن فیلٹوئی 94 میں دیکھ سکتے ہیں, لینٹ چیپٹر ہے دا انسائکلوپیڈیا, دا کیتھولک انسائکلوپیڈیا. اسی طرح ایک اور جو ان سے ہم چلتے ہیں آرتھوڈاکس کیتھولک اپولوجسٹ تھا جس کا نام تھا آرنوبیس, اور یہ جو ان سے یہ تقریباً 330 AD میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور وہ وارن کرتا ہے, انتباہ کرتا ہے, خبردار کر رہا ہے کہ یہ جو آپ نے یہ رسومات اپنا لی ہیں, یہ بت پرست لوگوں کی رسومات آپ نے اپنے اندر شامل کی ہیں. یہ آرتھوڈاکس کیتھولک اپولوجسٹ ہے آرنوبیس, جو کہ 330 AD میں جس کی وفات ہوتی ہے, یعنی 4 صدی عیسوی میں. وہ انتباہ کرتا ہے, وارن کرتا ہے کہ یہ جو رسومات جو آپ نے پیگنز رسومات اپنائی ہیں یہ کلام خدا کے برعکس ہیں. اور آپ نے کلام خدا کے 3 حوالے دیکھے جس میں آپ نے دیکھا کہ 40 دن کا ایک روزہ جو ہے جس کو لے کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, وہ 40 دن کا ایک روزہ ہے. وہ اپنی کتاب جو سی ہے آرنوبیس اگینسٹ دا ہیتھن بک 5 چیپٹر 26 میں, آرنوبیس جو کہ ایک آرتھوڈاکس کیتھولک اپولوجسٹ ہے, وہ ایک کتاب ہے اس کی اگینسٹ دا ہیتھن بک 5 چیپٹر 26. وہ جو ان سے وہ یوں بیان کرتا ہے, اس وقت جو ہے سٹی آف منورہ اور سنز آف ریکٹیوس جو ان سے وہ یہ ہوتے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے جو ان سے ہے
یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ اپنے اندر آپ نے غلط طور پر شامل کی ہیں. سو ڈینجرس ٹو مینٹین. یہ آپ نے جو کچھ ان کے اندر سے لیا ہے ان قوموں سے، اس نے قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان قوموں سے یہ جو چیزیں آپ نے اندر اپنے شامل کی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان سی ہیں وہ کلام خدا کے منافی ہیں. اسی طرح اگینسٹ دا ہیتھن آرنوبیس کی بک 7 چیپٹر 32 میں جو ان سے ہے وہ یوں فرماتا ہے، بیان کرتا ہے، دا فیسٹ آف جوپیٹر از ٹمورو. Jupiter, I suppose, dines and must be satisfied with great banquets and long filled with eager carvings for food by fasting. تو ہوتا کیا تھا کہ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ اس کو جو عید فصح کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ عید فصح جو ہے، جو فیسٹ آف دا پاس اوور ہے، وہ پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو ہے، اور اس کے بعد 15 سے جو کون سی عید ہے؟ فیسٹ آف دی انلیون بریڈ، بے خمیری روٹی کی عید، وہ 15 سے لے کر 21 تاریخ تک منائی جاتی ہے. یعنی فصح پہلے، قربانی پہلے، اور ایک طرح سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا خمیر سے وہ بعد میں ہے، اور وہ 7 ڈیز کا ہے. جبکہ یہاں پہ جو ہے فاسٹ کو پہلے رکھ دیا گیا، اور جو سیکریفائز ہے، جو قربانی ہے، اس کو بعد میں رکھا گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیوں رکھا گیا ہے. آرنوبیس جونس ہے، جو آرتھوڈاکس کیتھولک اپولوجسٹ ہے، وہ اپنی بک اگینسٹ دا ہیتھن بک 7 چیپٹر 32 کے اندر یوں بیان کرتا ہے کہ یہ جو آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، یہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں، اور روزے رکھنے کے بعد کون سی عید منا رہے ہیں؟ دا فیسٹ آف جوپیٹر. تو وہ یوں بیان کر رہا ہے کہ یہ جو آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ پہلے فاسٹنگ اور بعد میں عید، اور وہ بھی کس کی؟ غیر اقوام کی. اور کون سی اقوام؟ جو خدا کو نہیں مانتے. آپ نے وہ جو رسم و رواج اپنے اندر شامل کی ہیں، وہ رسم و رواج مسیحیت کے لیے سخت جو ہے وہ نقصان دہ ہے. ہم آگے چلتے ہوئے مزید سیکھتے ہیں. ایک اور اسی طرح کیتھولک سینٹ ایبرٹ جان کیسین جو ہے، جسے آپ کیسنیس مونک آف مارسیلیس کہلاتا تھا، مارسیلیس کا مونک تھا، مارسیلیس کا پریسٹ تھا. 5ویں صدی میں وہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جو پریمیٹیو چرچ ہے، جو ابتدائی کلیسیا ہے، observance of Lent did not exist. وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو کنسپٹ تھا لینٹ کا، یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر نہیں تھا. اسی لیے جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ 2 صدی کا جو پریسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لینٹ کلام خدا یا ابتدائی کلیسیا اس کو نہیں اپنے اندر سموتی تھی. ماڈرن سکولرز جب ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ان سے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کلام خدا کے مطابق. ہم کیتھولکس انسائکلوپیڈیاس ہی کو جو ان سے ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ جو کیتھولک سینٹ ہے ایبرٹ جان کیسین، جو کہ مارسیلیس کا مونک ہے، جو مارسیلیس کا پریسٹ ہے 5ویں صدی میں، وہ ایڈمٹ کر رہا ہے، Hobbit, you should know that as long as the primitive church retained its perfection unbroken, this observance of Lent did not exist. کہ جب تک ابتدائی کلیسیا نے
اپنے اندر کسی بدعت کو شامل نہیں ہونے دیا تب تک یہ لینڈ کا کنسپٹ شامل نہیں تھا. اور یہ وہ جو ہے جو کیسین جان ہے، ایبرٹ جان کیسین، یہ the first conference of Abbot Theonas on the relaxation during the 50 days chapter 30 میں جو ان سے اس کو بیان کرتا ہے. ہم جو ان سے یہ دیکھتے ہیں کہ کلام خدا جو ہے وہ ہمیں بیان کرتا ہے، یہ بڑی ضروری جو ان سے وہ سیکھنے والی چیز ہے. عموماً جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا چرچز کے اندر کہ جب آپ پاک شوکت ہولی کمیونین لینے جاتے ہیں تو ہر کوئی جو ان سے وہ چلے جاتا ہے. ہولی کمیونین کا اعلان ہوتا ہے اور ہر کوئی جو ان سے بغیر سوچے سمجھے کمیونین لینے پہنچ جاتا ہے. آئے ہم آج سیکھیں کہ آپ جب ہولی کمیونین لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ذمہ وار ہیں. کلام خدا آپ کو وارن کر رہا ہے ہولی کمیونین لیتے وقت آپ کس چیز کے ذمہ وار ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہولی کمیونین لینے کے آپ ذمہ وار ہیں. آئے ہم پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں آتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 27 سے 29ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 27 سے 29ویں آیت. اس واسطے جو کوئی نامناسب، کلام خدا بیان کر رہا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. ہم بچوں کو بھی بھیج دیتے ہیں، ہم خود بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، لالچ ہے، اور ہم اس پاک روٹی جو کہ مسیح کا بدن اور مسیح کا خون ہے جو اس نے ہمارے لیے بہایا ہے اسے لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کلام خدا پہلا کرنتھیوں 11 باب 27ویں آیت میں یوں بیان کر رہا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اور ہمیں ہولی کمیونین دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گناہوں کو معافی دے رہے ہیں. ہمیں علم ہی نہیں ہے، دل میں ہمیں گھر سے ہم لڑائی کر کے گئے ہوئے ہیں، رستے میں ہمارے ذہن میں جو ہے برے برے خیالات ہیں، دل ہمارے جو ہے قدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نامناسب طور پر، اور اس نے نامناسب کی وضاحت کر دی، اس لیے آئندہ سے آپ جب بھی جو ہے ہولی کمیونین کے لیے جائیں خدا کی حضوری میں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جائیں، اپنے دل سے قدورت کو، نفرت کو، رنجش کو نکال کے جائیں. ادروائز کلام خدا کا ایک ایک لفظ سچا ہے، وہ یہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ وہ سزا پائے گا.
اور آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ خصوصی طور پہ ان روزوں کی پیریڈ میں ہولی کمیونین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. شروعات ہی آپ غلط کر رہے ہیں, ماتھے پہ راکھ لگا رہے ہیں. ابھی ہم راکھ کو بھی سیکھیں گے کہ راکھ کیا چیز ہے. رائٹ, اب ہم اس کے اندر جو ان سے جو ایک اور چیز ہم دیکھیں گے, اس میں ہم سیکھیں گے کہ کلام خدا جو ان سے ہم یہ جو 40 کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہیں, بھی اس کو مزید جو ہے آگے تفصیل سے دیکھیں گے. اس کے اندر جو ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ان سے یہ جو ہے ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں, کچھ جو ان سے ٹائمز بھی جو ہے وہ فرق کر دیتے ہیں, کچھ جو ان سے ہے وہ کھانے کا جو ان سے ہے بیچ میں انہوں نے ہم نے سیکھا لاسٹ ٹائم کہ پہلے جو ان سے ہے آپ کو بالکل اجازت نہیں تھی, پھر کہا گیا کہ اچھا آپ 3 بجے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں, پھر 3 بجے سے جو ہے وہ 12 بجے پہ لے آیا گیا, پھر کہا گیا کہ آپ جو ان سے کسی قسم کا میٹ نہیں کھا سکتے, اور کسی قسم کی جو ان سی ہے جو اینیمل پروڈکٹ ہے اس کو نہیں آپ لے سکتے. پھر جو ان سے ہے وہ فش کی اجازت دے دی گئی. تو یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو جو ہے اس میں تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں. اب اس کے اندر ایک اور جو ہے بڑی خوبصورت بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسٹر سے جو ان سے پہلے جو ان سے جو ایک پریلیمنری فاسٹ رکھا جاتا تھا جو کہ 1 ہفتے سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا. یہ بھی جو ان سے یہ آپ کو لینٹ ہی کا چیپٹر اگر آپ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں جائیں تو یہ ساری تفصیلات جو ان سے وہاں پر آپ کو ملتی ہیں. اور یہ جو ان سے جو یہ کانسیپٹ تھا کہ ایسٹر سے پہلے جو ان سے ایک پریلیمنری جو ہے وہ 1 ہفتے کا فاسٹ رکھنے کا, یہ بیسیکلی وہ فسا اور بیخ میری روٹی کو جو ان سے وہ شامل کیا گیا تھا, لیکن اس کو الٹا دیا گیا تھا. فسا پہلے اور بیخ میری روٹی ہفتے کی یہ بعد میں ہوتی تھی, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ 1 ہفتے کی فاسٹ اور اس کے بعد جو ہے عید کا فیسٹیول منایا جاتا تھا. اور یہ کیوں منایا جاتا تھا آپ نے وہ دیکھا اس کے اندر, کیونکہ جو ان سے ہے جو پیگنز تھے, جو غیر اقوام تھی, جو بت پرست تھے, وہ جو ان سے وہ پہلے روزے رکھتے تھے اور ان کے روزوں کے بعد پھر جو ان سے اپنی عید کو مناتے تھے. تو جب ان کو جو ان سے کرسچینٹی کے اندر لے کے آیا گیا تو ان کو کرسچینٹی میں ان کی ریچولز کو اپنے اندر جو ہے وہ سمویا گیا, کیونکہ اگر جو ان سے ان کی ریچولز کو جو ہے وہ کلام خدا کے مطابق جو ہے وہ تبدیل وہ کرنے کی جستجو کی جاتی اس ٹائم پہ, تو جو اس وقت کے پریسٹ تھے انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ کلیسیا سے جدا نہ کر دیے جائیں. لیکن کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں, جو خدا کے ماننے والے ہیں, وہ خدا کی طرف سے جو حکم ہے صرف انہی کو قبول کریں گے. اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو خدا کے حکم کو قبول نہیں کرے گا. آپ کو خدا کو تعداد نہیں چاہیے, خدا کو تعداد نہیں چاہیے کہ کتنے جو ان سے اس کے نام پر اکٹھے ہو رہے ہیں. خدا کو جو ان سی ہے ایسے لوگ چاہیے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہوں. ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ 40 دن جو ان سے یہ کب جو ہے یہ شامل ہوا. اس کو سیکھنے کے لیے جو ان سے ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ جو 40 دن ہے یہ سب سے پہلے جو ان سے یہ جو گریگری دا گریٹ ہم نے لاسٹ ٹائم ہی دیکھا تھا 6 صدی عیسوی میں 590 سے 604 کے دوران یہ جو گریگری دا گریٹ تھا یہ اس ٹائم کے اوپر آپ کی حیرت کے لیے 6 دن کا جو ان سے وہ ہفتہ گردانا جاتا تھا 6 دن کا ہفتہ گردانا جاتا تھا اور ایک ہفتے کے اندر کیونکہ سنڈے کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے تو 6 دن کا جو ہے وہ ہفتہ گنا جاتا تھا اور 6 ہفتے جو ان سے ہیں وہ روزے کے رکھے جاتے تھے اور اس طریقے سے ٹوٹل جو روزے ہوتے تھے 6 صدی عیسوی میں وہ کتنے ہوتے تھے 36 روزے ہوتے تھے 6 days in a week ملٹیپلائی بائی 6 weeks کتنے روزے بن گئے 36 روزے اور یہ جو ان سے 36 روزے یہ کب ہوتے تھے 6 صدی عیسوی کے اندر اور اس کے بعد جو ان سے ہے بعد میں اب وہ کب بعد میں یہ 8ویں صدی میں چارلی منگے ایک اور جو ان سے وہ حکمران ہوا ہے یہ جو ان سے ہے 8ویں صدی میں یہ 4 روزے اور ایڈ کیے گئے 6 صدی عیسوی میں 6 دن ایک ہفتے کے اندر اور 6 ہفتے تو ٹوٹل 36 روزے اور 8ویں صدی عیسوی میں یعنی 200 سال بعد جو ہے اس میں 4 اور روزے شامل کیے گئے اور اس کو جو ان سے 40 ڈیز کا فاسٹ کر دیا گیا اور یہ 40 ڈیز کا فاسٹ اس لیے کیا گیا کہ ایک جو ان سے جو ٹرم جو ان سی تھی وہ انٹروڈیوس کی گئی جو ٹرم تھی ٹسارا کوسٹے ایک گریک ٹرم تھی یونانی جو ان سی ہے وہ ٹرم تھی جس کا مطلب تھا 40 تو اس ٹرم کو جو ہے لینٹ کے اندر جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا لینٹ اس سے پہلے جو ہے وہ 36 دنوں پہ مشتمل ہوتا تھا اور جب ٹساراکوسٹے جو ٹرم جو ہے جو یونانی ٹرم اس میں شامل کی گئی تو کیونکہ وہ ٹرم جو ہے 40 کو ریپرزینٹ کرتی تھی اس لیے وہ جو ہے اس کو 36 کو 40 کرنے کے لیے 4 دن اور اس کے اندر شامل کیے گئے اب اس کے اندر جو ان سے ایک اور خوبصورت جو بات ہے یہ جو 6 ہفتے ہم نے ابھی بیان کیے ہیں یہ 6 کے 6 ہفتے روزے نہیں کیے جاتے تھے ایک ہفتے میں 6 دن 6 ہفتے کا پیریڈ ٹوٹل تو یہ ٹوٹل کتنے ڈیز کا ہو گیا 36 ڈیز کا ہو گیا پھر ایک ٹرم اس کے اندر ایڈ کی گئی یونانی ٹرم ٹسارا کوسٹے جس کا مطلب 48 ہوتا تھا تو اس ٹرم کی مناسبت سے لینٹ کو 40 ڈیز کا پیریڈ بنا دیا گیا لیکن یہ 40 ڈیز یہ جو 6 ویکس کا پیریڈ تھا پہلے 6 صدی عیسوی میں یہ پورے کے پورے یہ 36 دن روزے نہیں رکھے جاتے تھے یہ 6 کے 6 ہفتے روزے نہیں رکھے جاتے تھے اس کے اندر جو روزہ ہوتا تھا وہ صرف 3 ہفتے رکھا جاتا تھا آپ کو بات کلیئر ہو رہی ہے 5ویں صدی عیسوی میں 6 صدی عیسوی میں گریگری دا گریٹ جو کہ پریسٹ تھا اس نے جو ان سا ہے 6 ہفتوں کا ایک پیریڈ لینٹ کا مقرر کیا ہر ہفتے میں 6 دن اس نے مقرر کیے اس حساب سے لینٹ کا پیریڈ کتنا بنا 36 ڈیز کا 8ویں صدی عیسوی میں ٹسارا کوسٹے جو ان سے ایک یونانی ٹرم جو جس کا معنی 40 تھا اس کو انٹروڈیوس کیا گیا اور
उसको जो सा है 36 से 40 डेज का पीरियड कर दिया गया। लेकिन वो जो 6 वीक्स थे, उन 6 वीक्स के अंदर जो सा है तमाम के तमाम 6 हफ्ते फास्टिंग नहीं की जाती थी। उन 6 हफ्तों में से सिर्फ 3 हफ्ते फास्टिंग की जाती थी, और वो 3 हफ्ते जो फास्टिंग की जाती थी, वो फास्टिंग जो कौन से हफ्ते होते थे, वो पहला हफ्ता, चौथा हफ्ता और छठा हफ्ता जो उनसे वो फास्टिंग की जाती थी। ठीक है। उसके बाद जो उनसे इसमें मजीद जो है वो तब्दीलियां आती गई। मजीद तब्दीलियां जो उनसी हैं जो आई इसके अंदर, वो जो है वो किया गया कि सैटरडे और संडे को कहा गया कि अब रोजा नहीं रखा जाएगा। अब पीरियड हमने करना है 40 डेज का, लेकिन सैटरडे और संडे शामिल नहीं करने रोजे के लिए। तो जब सैटरडे और संडे रोजे में शामिल नहीं करने और पीरियड भी आपने 40 करना है, तो फिर एक वीक में कितने डेज हो गए? 5 डेज। और 40 करने के लिए आपको कितने वीक्स चाहिए? अब 8 वीक्स चाहिए। तो ये जो लेंट का पीरियड था वो 8 हफ्ते पे मुश्तमिल कर दिया गया। ठीक है। ये आप इसको जो उनसे वही जो हवाला हम दे रहे हैं कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया, उसका लेंथ चैप्टर जो है उसके अंदर पढ़ सकते हैं। कलाम खुदा ये नहीं कहता कि आप रोजा ना रखें। कलाम खुदा तो हमें बयान करता है, जब मसीह खुदावन से कहा गया कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, तो उसने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है वो रोजा नहीं रखेंगे। लेकिन वो वक्त आएगा जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। रोजा क्या है? रोजा पेट का नहीं है, जो कि हम अक्सर सीखते हैं, समझते हैं। हमें बताया जाता है कि सुबह से शाम तक फाका कर लो या शाम से शाम तक फाका कर लो तो ये आपका रोजा हो गया। रोजा का हमने मकसद देखा था कि रोजा का मकसद क्या है। हम अब ये जो सा एक कैसे जो सा है ये तरतीब कैसे बनी है। कलाम खुदा तो आपको बताते हैं ना कि पहले आपका फसा होगी और उसके बाद जो सी है देख मेरी रोटी की ईद होगी, जिसमें आपने बगैर खमीर के रोटी खानी है। और कितने दिन खानी है? 7 डेज तक। अगर आप कैथलिक सोक्रेट्स स्कोलियस्टियस को जो उनसे स्टडी करें तो वो यूं बयान करता है, द फास्ट बिफोर ईस्टर विल बी फाउंड टू बी डिफरेंटली ऑब्जर्व्ड अमंग डिफरेंट पीपल। अब तो जो उनसे है ये जो लैंड का पीरियड है सारी दुनिया में एक ही शुरू हो जाता है ना। वो कहता है उस वक्त 5वीं सदी में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको ऑब्जर्व करते थे। जो रोम के लोग थे वो ईस्टर से पहले जो है अतवार और सैटरडे और संडे को निकाल के ईस्टर से पहले 3 हफ्तों का फास्ट करते थे। जो रोमन्स होते थे वो ईस्टर से पहले 3 हफ्तों का फास्ट करते थे, सैटरडे संडे को निकाल कर। जो इलराइकिया और ग्रीस और एलेक्जेंड्रिया जोन्स है ये 6 हफ्तों का फास्ट करते थे, लेकिन ये उसको 40 डेज फास्ट गर्दानते थे उस टर्म की वजह से। कुछ लोग जो उनसे हैं ईस्टर से 7 हफ्ते पहले जो है
وہ فاسٹنگ سٹارٹ کرتے تھے. اور کچھ لوگ جو ان سے 3-5 days یعنی 3-5 دنوں کا جو ان سے وہ فاسٹنگ کرتے تھے, لیکن وہ اس کو 40 دن کا فاسٹنگ گردانتے تھے. اب صرف یہ دنوں کا مسئلہ نہیں تھا, اس میں فوڈ کا بھی جو ان سے پرابلم تھی. کچھ لوگ جو ان سے فاسٹنگ کے دوران کمپلیٹلی جو ان سے ایسی چیز جو کہ جاندار کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, یعنی میٹ ہے یا ایگ ہے یا ملک ہے, اس کو ٹوٹلی اپنے آپ کو ایبسٹین کرتے تھے. کچھ لوگ جو ان سے مچھلی کھا لیتے تھے لیکن باقی جو ان سے چیزیں نہیں کھاتے تھے. کچھ لوگ جو ان سے انڈے نہیں کھاتے تھے کہ ان سے جاندار چیز جنم لیتی ہے, لیکن وہ پھل اور ڈرائی بریڈ جو ہے وہ کھا لیتے تھے. اور جو ان سے ان کے روزے کا بھی جو ان سے وہ ٹائم مختلف تھا. 3 بجے کچھ لوگ جو ہے وہ 12 بجے روزے کھول لیتے تھے. رائٹ. اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ یہ آئیڈیا آف 40 days کہاں سے آیا ہے. آئیڈیا آف 40 days کہاں سے آیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے, ہم نے یہ ابھی تک سیکھا ہے کہ لینٹ میں جو ان سے یہ کس طریقے سے جو ہے یہ 40 تک پہنچے ہیں, لیکن یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے. کہاں یہ آتا ہے کہ یہ آئیڈیا جو ان سے یہ مصر یا یونان سے داخل کیا گیا ہے. ایک ہسٹورین ہے الیگزینڈر ہسلوپ, وہ یوں بیان کرتا ہے کہ یہ بیبلونین گوڈس جو ہے, بیبلونین گوڈس جو ہے, یہ 40 days کا جو کنسپٹ ہے یہ ادھر سے لیا گیا. الیگزینڈر ہسلوپ بیان کرتا ہے کہ یہ جو فاسٹنگ, یہ جو لینٹ کا جو 40 days کا لینٹ ہے, یہ بورو کیا گیا ہے بیبلونین کی کلیسیا سے, جو پیگن تھے, جو خدا کو نہ ماننے والے, جو بت پرست لوگ تھے, جو بابل کے لوگ تھے, وہاں سے یہ کنسپٹ لیا گیا. اور یہ آج تک جو ہے جو یزیدی ہیں لوگ, وہ جو کردستان کے لوگ ہیں, جو یزیدی لوگ ہیں, وہ آج تک جو ان سے وہ ڈیول ورشپ کرتے ہیں, اور وہ یہ 40 دن کا فاقہ کرتے ہیں. اور یہ جو 40 دن کا کنسپٹ ہے یہ وہاں سے لیا گیا تھا. وہ یہ کہتا ہے یہ سپرنگ میں جو ان سے یہ ہوتا ہے, جو بابل کے لوگ تھے, یہ سپرنگ میں, موسم بہار میں, ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لینٹ کا ورڈ جو ہے یہ ٹیٹیونک ورڈ ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے, سپرنگ سیزن. وہ کہتا ہے کہ یہ جو فاسٹنگ ہوتی تھی بیبلونین کے لوگ جو کرتے تھے 40 دن کا, یہ جو ان سے یہ سپرنگ میں یہ کرتے تھے, اور یہ کرتے تھے سورج دیوتا کے لیے. اور یہ جو ان سے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مصر کے اندر بھی جو ہے یہی 40 دن کا جو کنسپٹ تھا روزے کا وہ منایا جاتا تھا. اور یہ منایا جاتا تھا, ایک گوڈس تھی ایڈونس یا اوسائرس گوڈس تھی, اس کے لیے یہ منایا جاتا تھا. بابل میں سورج, اور جو مصر ہے وہاں پہ ایڈونس یا اوسائرس گوڈس تھی, اس کے لیے جو ان سے یہ منایا جاتا تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کنسپٹ ہے یہ مصر اور جو ان سے یہ بابل سے لیا گیا, یہ جو ان سے ایجپٹ اور فرام دا گریس یہ لیا گیا.
اب یہ ہوتا کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک اینول فیسٹ ہوتی تھی، اور وہ اینول فیسٹ جو سی ہے وہ ڈیتھ اور ریزریکشن آف تموز کے لیے منائی جاتی تھی. ریزریکشن آف ڈیتھ اینڈ ریزریکشن آف، وہ یہ ان کا ماننا تھا کہ جو تموز ہے وہ مرا بھی اور اس کے بعد زندہ بھی ہوا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ لینٹ، اس کے بعد گڈ فرائیڈے، اور اس کے بعد ایسٹر کنیکٹ کیا گیا. حالانکہ جب فسح ہوتی ہے اس وقت ہمارا خداون جو ہے سلیپ پر اپنی جان دیتا ہے، اور تیسرے دن جو ان سے ہے وہ جی اٹھتا ہے. اور وہ جو تیسرا دن ہے وہ بے خمیری روٹی کے دوران عید کا ہی دن ہے. اس وقت بے خمیری روٹی کی عید چل رہی ہے. جبکہ یہاں پہ جو ان سے ہے کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ تموز کی موت اور ان کے مطابق ان کے اس کے جی اٹھنے کی عید کو جو ان سے وہ منایا جاتا تھا. اور اس سے پہلے جو ہے یہ روزے رکھے جاتے تھے. ہم کلام خدا کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں، ہم ٹائم کی وجہ سے ہم یہ تموز کو زیادہ اسٹڈی نہیں کریں گے. ہم نے جو سیکھا اس کلام کے اندر، ہم نے دیکھا کہ یہ لینٹ جون سا ہے، یہ جو پیریڈ ہے یہ اپنے وقت کے حساب سے جو ہے یہ اپنے اندر تبدیلیاں لاتا رہا ہے. یہ ایز اٹ از جو آج آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے، جبکہ یہ جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جون سی ہے وہ تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں. 5ویں صدی عیسوی میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہفتے کے 6 دن جون سے روزہ رکھا جاتا تھا، اور اتوار کو روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، اور 6 ہفتے کا روزہ ہوتا تھا، اور اس طرح 36 دن کا لینٹ ڈے پیریڈ بنتا تھا. لیکن اس 36 دن کے اندر جو ہے صرف 3 ہفتے جو ہے وہ روزے کے ہوتے تھے. اور پھر 8ویں صدی عیسوی میں جون سے اس کے اندر مزید 4 دن شامل کر کے اس کو 40 دن کا جون سے وہ پیریڈ کر دیا گیا. اور پھر ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر جون سے مختلف جگہ کے لوگ مختلف طریقے سے جو ہے لینڈ کو آبزرو کرتے تھے. ان کے کھانے کا طریقہ فرق تھا، ان کے کھولنے کا طریقہ فرق تھا. اب ہم اس کے اندر جو آخری حصے کے اندر جو ان سے جو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو راہ کا بدھ ہے یہ کہاں سے آیا ہے. اب اس راہ کے بدھ کو جو ان سے سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کسی ایسے تہوار کے ساتھ تو اس کی مماثلت نہیں ہے، کیا یہ ایسے تہوار سے تو ملتا جلتا نہیں ہے. یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اٹ از موسٹ لائکلی اے پاسبل کنیکشن ٹو متراس، کہ یہ متراس جو ان سے ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ان سے وہ ملتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3ویں صدی میں متراس جو ان سے ہے یہ اپنے جو فوجی ہوتے تھے ان کے ماتھے کے اوپر جو ان سے نشان لگاتا تھا. جو متراس جو ہے 3ویں صدی میں، متراس ایک بادشاہ ہوتا تھا، یہ شیطانی جو ان سی جو قوتیں ہیں ان کا بادشاہ تھا، جو بہت سارے جو ان سی ہیں وہ شیطانی قوتیں جو ہیں جو خدا کو نہ ماننے والے لوگ تھے. متراس جو ان سے یہ
اپنے سولجرز کے ماتھے کے اوپر جو ان سے اپنا جو ہے ایک نشان لگاتا ہوتا تھا، اور جو ان سے وہ جو نشان جو ہے یہ وہ ہوتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ نشان کیا لگاتا تھا، ایک سن کراس لگاتا تھا. نشان بھی کون سا لگاتا تھا، ایک کراس ہوتی تھی، سن کراس اسے کہا جاتا تھا. یہ اگر آپ اس کی دیکھنا چاہیں، یہ اس کو کاسٹ ہم کر سکتے ہیں. کہ یہ کس قسم کا جو ہے وہ کراس جو ہے وہ بنائی جاتی تھی. یہ اگر آپ کو سائن نظر آ رہا ہو، یہ سن کراس تھی اور یہ نشان، یہ سن جو ہے کراس جو ہے متراس جو ہے وہ اپنے سولجرز کے ماتھے پہ جو ان سے وہ بناتا تھا. ٹھیک ہے، اور جو ان سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو کراس بنائی جاتی تھی وہ منگل والے دن بنائی جاتی تھی. وہ اپنے سولجرز کے ماتھے کے اوپر راکھ سے جو ان سے یہ نشان جو ہے، جو سن کراس کا نشان ہے، یہ بناتا تھا. اور اسی نشان کو جو ان سے وہ اپنایا گیا جب لینٹ کا پیریڈ جو ان سے وہ سٹارٹ کیا گیا. کہتا ہے کہ مینلی ہال جو ہے یوں لکھتا ہے دا سیکرٹ ٹیچنگز آف آل ایجز، یہ 1926 میں جو ہے پبلش ہوئی تھی. اس میں یہ کہتے ہیں کینڈیڈیٹس who successfully passed the Mithraic initiation were called lions and were marked upon their foreheads with the Egyptian cross. ان کو جو ہے اپنے سولجرز کو کہ شیر انہیں کہا جاتا تھا کہ تم شیر کی مانی دو، تم میں یہ قوت جون سی ہے کیونکہ تم پر جون سے ہے اس دیوتا کا نشان لگا دیا گیا ہے، اور تم جون سے اب جو ہے وہ شیر کی قوت جون سی ہے وہ رکھو گے. تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جون سا جو ایش وینسڈے جو لینڈ جہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، یہ جو ریچول ہے یہ متراس سے جو ہے وہ لی گئی ہے. اچھا، اب یہ جو سے جو ایک اور ہم نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ایش وینسڈے ہے یہ رومنز نے سٹارٹ کیا ہے، رومنز نے متراس سے لیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایکچولی رومنز جو ان سے ہیں انہوں نے جو یہ کنسپٹ ہے راکھ لگانے کا، یہ راکھ لگانے کا کنسپٹ جو ان سے ہے یہ ہندوؤں سے لیا ہے. وہ یوں بیان کرتا ہے ashes were considered the seed of the fire god Agni، کہ یہ جو ایشز ہیں، یہ جو راکھ ہے، یہ کہاں سے جو ان سے یہ لی گئی ہے، یہ کنسپٹ لیا گیا ہے ایک ہندو گاڈ کا جو کہ اگنی کہلاتا ہے، جو کہ فائر گاڈ کہلاتا ہے، آگ کا دیوتا کہلاتا ہے. with the power to absorb all sins، ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو اگنی ہے
یہ ان کے تمام جو گناہ ہے وہ مٹا دیتی ہے۔ اگنی جب آپ راکھ لگائیں گے اپنے اوپر تو یہ راکھ جون سی ہے آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ متراس سے یہ سن کراس کا نشان سمجھا جاتا ہے، لیا گیا، اور یہ راکھ کا کنسپٹ جون سا ہے یہ لیا گیا ہندوؤں سے، اور اس کو جوڑ دیا گیا کہ تو خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا۔ جبکہ مسیح خداوند یہ کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ لوگ تجھے روزہ دار نہ جانے، بلکہ باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جان کر تجھے اس کا اجر دے۔ اب یہ جو ان سے یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو فیسٹ ہوتی تھی، یہ جو رومنز ہوتے تھے، یہ فیسٹ آف اٹونمنٹ، کفارے کی عید جو ان سی ہوتی تھی، یہ مارچ کے مہینے میں مناتے تھے، اور اس وقت یہ جو ان سے اپنے سیک کلوز اپنے اوپر ٹاٹ اوڑھتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو خاک کے اندر جو ان سے وہ کیا کرتے تھے، اپنے اوپر خاک جو ان سے وہ ڈالتے تھے، اور یہ کنسپٹ یہ لیتے تھے کہ یہ اس طرح ان کے گناہ جو ان سے ہیں یہ بخشے گئے ہیں، رومنز جو ہیں، کیونکہ ہندو جو ان سے ہیں جو اگنی دیوتا تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ خاک ڈالنے سے گناہ جو ان سے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایش وینسڈے کے اوپر خاک جو ان سی ہے ماتھے کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا، تیرے گناہ جو ان سے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک تو بائبل میں بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے اوپر خاک ڈالی۔ ہاں جی، وہ جو ان سے وہ اظہار ہوتا تھا کہ میں جو ان سے اپنے آپ کو عاجز کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جو ان سے اس کی حضوری میں لے کے آیا ہوں، میں اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہوں، میں آئندہ سے جو ان سے ہے اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگی جو ہے بسر کروں گا، وہ عاجزی کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن آج آپ جو ہے خوشی خوشی، اور صرف ایک مشن نہیں، ہم نے سیکھا کہ بہت ساری مشنز آپ خوشی خوشی جا کے اپنے ماتھے پر خاک جون سی ہے اس کا نشان بنواتے ہیں، اور کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا دن نشان نہ مٹے، آپ خود سے اسے نہیں مٹاتے کہ سارا دن یہ نشان نہ مٹے، اور آپ بڑے فخر سے جو ان سے وہ بازار میں بھی جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جائیں گے، اپنے دوست احباب کے پاس بھی جائیں گے، تاکہ وہ آپ کو آپ کے خاک کے نشان کو دیکھ کر آپ کو روزہ دار جانے۔ کلام خدا کہتا ہے کہ تو اپنا اجر پا چکا۔ ہم جو ان سے کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو ان سے اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ سیکھ سکیں، اور ہم نے جو کچھ ہماری زندگیوں میں ہمیں بتایا گیا، سکھایا گیا، جب ہم کلام خدا سے دور تھے، ہم کلام خدا کی سمجھ کو حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم صرف اور صرف جو ان سے ہے ظاہری طور پر جو ہے اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتے تھے، نہ کہ دل کی اپنے آپ کو فروتن کرتے ہوئے اس کے حضور میں آئے۔ جو کچھ ہم نے اس وقت سیکھا
ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا جو ان سے اپنے روح کی ہدایت سے ہمیں اپنی حکمت دے تاکہ ہم ان تمام غلط رسومات کو جو اس کے حکم کے منافی ہیں اس سے اپنی زندگیوں سے نکال کر اس کے سکھائے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. ہم جو ہے دعا کرتے ہیں. آسمان و زمین کے مالک تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاک نام میں کوئی طاقت عزت برکت تیرے پاک نام میں عظمت ہے. تو رحم کرنے والا باپ، رحم کرنے والا خدا ہے. تیرا شکر ہے خداوند، تو توفیق بخشتا ہے کہ خداوند تیرے پاک کلام کو سیکھیں ہیں خداوند، تیرے پاک کلام کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئے ہیں خداوند، اور اس کلام کو جو انسا ہے تیرے حکم کے مطابق دوسروں تک پہنچا سکیں تاکہ ان کی زندگیوں میں تیرے پاک نام کے وسیلے سے تبدیل ہو جائے. ہم اپنی پرانی انسانیت کو واقعی سچے طور پر اتار پھینکیں اور تیرے پاک خون سے دھل کر نئی انسانیت کو پہن لیں. تو رہنمائی نگہبانی کرنے والا باپ، تو رحم کرنے والا خدا ہے. تیرا شکر آسمان زمین کے مالک ہے تو قدوس خداوند خدا کا آدمتی باپ ہے. تو رحم کرنے والا باپ، رحم کر، ایک ایک کو اپنے فضل سے مالا مال کر، ایک ایک کو توفیق بخش کہ وہ تجھے قبول کر تیرے پاک نام میں چلے. یہ سب مانگتے ہیں، پا لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی سے آسمان پر ہی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قصور معاف کیا اپنے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ باعث سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین.